अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मॉर्निंग बेल के एक स्पेशल शो के साथ मैं आपका होस्ट फ़हद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में जिस कंपनी के ऊपर हम बात करेंगे और तफसीली जायज़ा लेंगे उसकी अब तक की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, जिस सेक्टर में कंपनी है उसका क्या आउटलुक है, करंटली इस वक्त जिस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी की पोजीशन नज़र आ रही है और कुछ और पॉजिटिव चीज़ें हैं, साथ साथ कोविड-19 का क्या थ्रेट हो सकता है उस कंपनी के ऊपर। जिस कंपनी के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं वो कंपनी है पाक सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड। ऑटो असेंबलर सेक्टर्स के अंदर ये कंपनी मौजूद है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। लेकिन शो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी टीम ने एक मुख्तसर सी इस कंपनी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री जो है वो तरतीब दी है। सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट्री जो है मिलके देखते हैं, देन उसके बाद शो को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम इन कंपनी रिव्यू फ्रॉम वीनस टीवी। आज का मौजू है पाक सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड। पाक सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड पाकिस्तान में अगस्त 1983 में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर कायम की गई। इस कंपनी का आगाज़ पाकिस्तान में सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन जापान के इस मुआहदे से होता है जो इसने पाकिस्तान के नीम सरकारी इदारे पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड से किया, जिसके बाद पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इनकलाब का आगाज़ हुआ। ये कंपनी सुजुकी कारों, पिकअप, वैन, 4x4 और मोटरसाइकिलों और इनसे मुतालिक स्पेयर पार्ट्स की असेंबलिंग, जदीद मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में मसरूफ़ है। उन्नीस सौ 82 से पहले तक पाकिस्तान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सिर्फ मकामी असेंबलिंग तक महदूद थे। सितंबर 1982 में हुकूमत पाकिस्तान और सुजुकी मोटर जापान ने मुआहदे के बाद मकामी सतह पर कार असेंबलिंग के लिए पाक सुजुकी मोटर्स कंपनी कायम की। इस मुआहदे के मुताबिक अव्वलीन प्रोडक्ट सुजुकी 80SS तैयार की गई। 1984 में बाकायदा कमर्शियल ऑपरेशन का आगाज़ हुआ। 1985 में पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इनकलाबी तब्दीली लाने पर हुकूमत पाकिस्तान ने उस वक्त के चेयरमैन और CEO मिस्टर ओसामू सुजुकी को सितारे पाकिस्तान से नवाजा। पाक सुजुकी की परफॉर्मेंस वक्त के साथ साथ बेहतर होती रही। 1985 में 1000 सीसी वाली स्विफ्ट कार मुतारिफ करवाई गई, जिसे बाद में खैबर का नाम दिया गया। 1989 में मशहूर ज़माना सुजुकी FX मार्केट में आई, जो कि मेहरान कार के नाम से मशहूर हुई। 1989 में ही बिन कासिम में पाक सुजुकी प्लांट की बुनियाद रखी गई, जिसने 1990 में प्रोडक्शन का आगाज़ किया। 1992 में मरगला की तैयारी शुरू हुई। इस दिहाई के दौरान पाक सुजुकी अपने मुख्तलिफ गाड़ियों के मॉडल्स की मज़ीद बेहतर अक़साम पेश करता रहा। 2001 में मेहरान में CNG का इजाफा इस कंपनी का माइलस्टोन में से एक है। इसके अलावा इसकी प्रोडक्ट लिस्ट में बोलान और रावी मॉडल का भी इजाफा हुआ। पाक सुजुकी ने 2003 में ISO 9001 सर्टिफिकेट हासिल किया। फिर 2005 में ISO 14001 और 18001 OHSAS हासिल किया। 2005 तक इस कंपनी की पैदावार सालाना 80,000 गाड़ियों तक हो गई। 2006 में लियाना के इजाफे के साथ कंपनी की प्रोडक्शन में इजाफा हुआ। 2007 में पाक सुजुकी मोटरसाइकिल भी इस अजीम सफ़र में शामिल हो गई। 2009 में सुजुकी कार्गो वैन के इजाफे ने अवामी सफ़र में नई जिद्दत पैदा की। 2010 में 1300 सीसी पाकिस्तान में मकामी तैयार करदा गाड़ी स्विफ्ट के नाम से लाई गई, जो कि 2012 तक ऑटोमेटिक की कैटेगरी में भी लॉन्च की गई। 2013 में दीगर सर्विसेज के साथ हैवी बाइक भी पेश की गई। सन 2015 में पाक सुजुकी ने ऑटोमोबाइल की अब तक की सबसे ज़्यादा फ़रोख्त यानी 1,33,952 यूनिट्स हासिल करने का हदफ पूरा किया।
2016 میں حکومت پنجاب کی روزگار اسکیم میں 50,000 گاڑیوں کی پیداوار کے بعد اس ادارے کے ملکی خدمات نے کمپنی کے وقار میں اضافہ کیا۔ 2015 سے 2019 تک اس کمپنی نے متعدد ماڈل مارکیٹ میں متعارف کرائے جو کہ عوام کی ضروریات اور پسند کے معیار پر بھرپور اترے۔ پاکستان آٹو موبائل مارکیٹ میں سب سے زیادہ حصہ پاک سوزوکی کا رہا جو کہ دسمبر 2011 تک 60% تھا۔ چھوٹی گاڑیوں کے معاملے میں پاک سوزوکی کو مکمل اجارہ داری حاصل رہی۔ سوزوکی فائنانس اور سوزوکی انشورنس جیسی آٹو موبائل سے متعلقہ خدمات دینے کے علاوہ پاک سوزوکی ویریفائڈ یوزڈ کاروں میں بھی سودے کرتی ہے۔ 2018 تک پاک سوزوکی موٹرز کی پیداوار 1.5 لاکھ گاڑیوں تک ہو گئی۔ جی ناظرین، ڈاکیومنٹری آپ نے دیکھی۔ سب سے پہلے کمپنی کا کچھ مختصر سا انٹروڈکشن جو ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پاک سوزوکی موٹر کمپنی لمیٹڈ جو ہے انکارپوریٹ ہوئی تھی پاکستان میں ایز اے پبلک لمیٹڈ کمپنی اگست 1983 میں۔ کمپنی جو ہے فارم ہوئی تھی اکارڈنس ود دا ٹرمز آف اے جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ concluded between Pakistan Automobile Corporation Limited and Suzuki Motor Corporation Japan the holding company limited۔ کمپنی کی اگر ہم بات کریں تو جو کمپنی ہے پاک سوزوکی موٹر کمپنی لمیٹڈ بظاہر اس کو اگر ہم دیکھیں آٹو اسمبلر سیکٹر کے اندر موجود ہے۔ جو پرائمریلی جو کمپنی کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں جو ہے اسمبلنگ ہے، پروگریسو مینوفیکچرنگ اینڈ مارکیٹنگ آف سوزوکی کارز، پک اپس، وینز اینڈ 4x4 اینڈ موٹر سائیکل اینڈ ریلیٹڈ اسپیئر پارٹس ایز ویل۔ پروڈکٹ لائن کے اوپر اگر نظر ڈالیں تو اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ کمپنی کی جو پروڈکٹ لائن ہے، جو کارز ہے جس میں کمپنی ڈیل کر رہی ہے، جو فروخت کر رہی ہے اسمبل کرنے کے بعد، ان کی جو اگر ہم کچھ تصاویر جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ لے کے آئے ہیں۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس کمپنی کی جو پروڈکٹ لائن ہے یعنی جو کارز ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں آلٹو ہے، اس کے بعد ایک جیپ ہے جمی، دین اس کے بعد ویگن آر ہے، کلٹس ہے، سوزوکی سوئفٹ ہے، وٹارا ہے، اے پی وی ہے اور بولان ہے۔ تو یہ وہ کارز ہیں جن میں کمپنی فی الحال جو ہے وہ ڈیل کر رہی ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی ریسنٹلی اگر ہم دیکھیں جو میجر کنٹریبیوشن آ رہا ہے ٹوٹل سیلز میں وہ آ رہا ہے آلٹو کی طرف سے۔ تو فی الحال اس کے اوپر مزید بات کریں گے آلٹو کے اوپر، لیکن پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ کمپنی کی جو اسمبلنگ فیسلٹی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ پکچرز جو ہے وہ ہم نے آپ کے لیے جو ہے وہ ترتیب دی ہیں کہ جس طریقے سے وہاں پہ کارز کی جو ہے اسمبلنگ ہوتی ہے وہ آپ اپنی اسکرین پہ اس وقت دیکھ سکتے ہیں۔ کمپنی کی پروفائل اگر آپ کے سامنے رکھیں تو جو لوکیشن ہے وہ ہے ڈاؤن اسٹریم انڈسٹریل اسٹیٹ آف پاکستان اسٹیل کراچی۔ ٹوٹل ایریا جو ہے اس کمپنی کا اس وقت اگر ہم دیکھیں تو وہ تقریباً 64 ایکڑز پر محیط ہے، جبکہ فیسلٹیز جو اویلیبل ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریس شاپ ہے، ویلڈنگ شاپ ہے، پینٹ شاپ ہے، پلاسٹک شاپ ہے، انجن اینڈ ٹرانسمیشن اسمبلی شاپ ہے، فائنل اسمبلی اینڈ ہائی ٹیک انسپیکشن شاپ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کاسٹ کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً 32.704 بلین روپیز تک کی کاسٹ ہے، جبکہ پروڈکشن کیپیسٹی کی اگر ہم بات کریں ڈبل شفٹ میں تو کارز اینڈ ایل سی ویز پلانٹ کی اگر ہم کیپیسٹی دیکھیں تو تقریباً 1.5 لاکھ یونٹس پر اینم ہے، جبکہ موٹر سائیکل کے جو پلانٹ ہے اس کی اگر ہم کیپیسٹی دیکھیں تو تقریباً 44,000 یونٹس پر اینم کی کیپیسٹی ہے۔ فائنینشیل پرفارمنس پہ نظر ڈالیں گے، لیکن اس سے پہلے کمپنی کی جو فائنینشیل پرفارمنس ہے، پرائس کی جو ویریشن ہے اسٹاک پرائس کی، اس کے اوپر بھی جو ہے ہماری ٹیم نے ایک مختصر سی جو ہے وہ ایک ڈاکیومنٹری جو ہے ناظرین کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے تیار کیا ہے۔ تو ناظرین سب سے پہلے وہ ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں، دین اس کے بعد کمپنی کے جو فائنینشیلز ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ایک نظر ڈالیں گے۔ 1982 میں پاک سوزوکی موٹرز کمپنی کے قیام کے وقت سوزوکی جاپان اس ادارے میں 25% اسٹاک کا مالک تھا اور اس نے آہستہ آہستہ اپنے ہولڈنگ میں اضافہ کیا۔ اب وہ 73.09% کے مالک ہیں۔ فی الحال پاک سوزوکی پاکستان میں سب سے بڑی کار اسمبلر ہے۔ پاک سوزوکی نیم سرکاری ادارے پاکستان آٹو موبائل کارپوریشن یعنی PACO
اور سوزوکی جاپان کے مابین ایک مشترکہ منصوبہ تھا جو پہلے کٹ سے مقامی اسمبلی کی نگرانی کرتا تھا۔ 1992 میں کمپنی کے ساتھ نجکاری کے سلسلے میں سوزوکی موٹرز کمپنی نے PACO سے 15% اضافی حصص حاصل کیے۔ اس طرح اس کی شیئرز ہولڈنگ میں 40% اضافہ ہوا اور مزید مینجمنٹ کے اختیارات حاصل ہوئے۔ 1993 میں پیڈ اپ کیپٹل 100% رائٹ شیئرز کے اجرا کے ساتھ دوگنا ہو گیا، جس سے سرمایہ 250 ملین بڑھ گیا۔ بعد ازاں 1995 میں پھر 100% رائٹ شیئرز کے اجرا کے ساتھ پیڈ اپ کیپٹل سرمایہ میں 490 ملین روپے دوبارہ اضافہ ہوا۔ 1996 میں ماحولیاتی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے کمپنی نے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ 40 ملین روپے کی لاگت سے قائم کیا، جبکہ اسی دوران PACO سے اس ادارے کا معاہدہ ختم ہوتے ہی یہ کمپنی بقیہ 72% شیئرز کی بھی مالک ہو گئی۔ پاک سوزوکی موٹرز کمپنی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے MI30 انڈیکس میں شامل رہی ہے۔ 31 مارچ 2021 کو ختم ہونے والی سہ ماہی میں پاک سوزوکی کو 77 کروڑ 78 لاکھ روپے منافع ہوا، جس کی وجہ نیٹ سیل کی بڑھوتری کے ساتھ ساتھ ہائی گراس مارجنز رہے، جبکہ گزشتہ سال اسی مدت میں 94 کروڑ 11 لاکھ روپے خسارہ کا سامنا تھا، جو کہ کووڈ کا ابتدائی زمانہ تھا۔ اس وقت اگست 2021 تک مارکیٹ میں اس کے فری فلوٹ شیئرز 26% موجود ہیں، جو کہ 2 کروڑ 70 لاکھ سے اوپر ہیں، جبکہ کیپٹل تقریباً 29 ارب 94 کروڑ روپے موجود ہیں۔ گزشتہ 5 سال کے دوران اس کے شیئرز کی ہسٹری دیکھیں تو ہمیں اس کی سب سے زیادہ قیمت 880 روپے جون 2017 میں نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ انتظامی فیصلے اور تبدیلیاں تھے، جبکہ سب سے کم پرائز 125 روپے جو مارچ 2020 میں نظر آتے ہیں۔ یہ کووڈ-19 کے شروعات کا وقت تھا۔ 2020 کا مشکل سال گزارنے کے بعد کمپنی نے بڑا منافع ریکارڈ کیا ہے۔ پاک سوزوکی کئی دہائیوں سے پاکستان میں گاڑیوں کے شعبے میں چھایا ہوا ہے اور مستقبل قریب میں بھی لگتا ہے کہ اس کا غلبہ ایسے ہی جاری رہے گا۔ جی ناظرین، آپ نے ڈاکیومنٹری دیکھی، شو کو آگے بڑھاتے ہیں اور نظر ڈالتے ہیں کمپنی کی اب تک کی فائنینشیل پرفارمنس کا، کہ کس طریقے سے کمپنی کی جو پروفیٹیبلٹی ہے، جو سیلز ہے، اس میں پچھلے کچھ سالوں میں جو ہے ہم نے اتار اور چڑھاؤ دیکھا۔ سب سے پہلے انکم سٹیٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کیلنڈر ایئر 18 میں جو کمپنی کی جو سیلز تھی وہ تقریباً 119.85 ارب روپے تک کی جو سیلز تھی، جو کہ کیلنڈر ایئر 19 میں کم ہو کے 116.5 ارب روپے تک جو ہے آ گئی۔ دین اس کے بعد ایک میسیو ڈکلائن کیلنڈر ایئر 20 کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تقریباً 76.7 ارب روپے تک جو ہے وہ سیلز جو ہے وہ آ گئی، جو کہ کیلنڈر ایئر 18 میں تقریباً 120 ارب کی سیلز تھی، جو کہ کیلنڈر ایئر 20 میں کم ہو کے محض 76.7 ارب تک جو ہے وہ محدود ہو گئی۔ ڈیفینیٹلی کیلنڈر ایئر 20 کی اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ جو ہے ریکال اگر کریں تو 2020 کے آغاز میں جو ہے کووڈ-19 کی جو ویو ہے وہ دنیا بھر میں آئی۔ پاکستان کے اندر غالباً اگر جو ہے دیکھیں تو جو پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا کووڈ-19 کا وہ غالباً 26 یا 27 فروری کو تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ لاک ڈاؤن لگانا پڑا۔ بیچ میں ہم نے دیکھا کہ تقریباً سیلز خاص طور پہ اپریل میں جو سیلز تھی وہ زیرو رہی تھی آٹو سیکٹر کی، تو ایک میسیو ہٹ پڑی تھی پورے سیکٹر کو، کہ جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیلنڈر ایئر 20 کے اندر جو سیلز ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ شرنک ہوئی۔ نہ صرف یہ پاک سوزوکی موٹر کمپنی کے ساتھ ہوا، بلکہ اور جو کمپنیز اس سیکٹر کے اندر موجود ہیں تقریباً یہی صورتحال وہاں بھی جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ فی الحال اگر ہم اس وقت پاک سوزوکی موٹر کمپنی کا جو پہلا کوارٹر رہا کیلنڈر ایئر 21 کا، اس میں سیلز کے اندر ایک میسیو ریباؤنڈ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تقریباً 36 ارب روپے تک کی جو ہے وہ سیلز کمپنی نے ریکارڈ کی پہلے کوارٹر میں کیلنڈر ایئر 21 کے۔ جبکہ گراس پروفٹ کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں تو
आप देख सकते हैं कैलेंडर ईयर 18 के अंदर जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो तकरीबन 7 अरब का था, जो कि कैलेंडर ईयर 19 में कम होकर तकरीबन 1.98 अरब रुपए तक रह गया, जो कि कैलेंडर ईयर 20 के अंदर अगर हम देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर जो है वो कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आई, कुछ मार्जिन जो है वो बेहतर हुए, जिसकी वजह से जो ग्रॉस प्रॉफिट है तकरीबन 3.3 अरब रुपए तक जो है वो पहुँच गया। इस वक्त पहले क्वार्टर की अगर हम बात करें कैलेंडर ईयर 21 के जिसके रिजल्ट्स कंपनी ऑलरेडी डिस्क्लोज कर चुकी है, उसमें कंपनी ने पहले क्वार्टर यानी कि पहला क्वार्टर जो है CY 21 का, उसमें जो ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड किया गया पाक सुजुकी कंपनी की जानिब से वो था 2.2 बिलियन रुपीज़ का, जबकि कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो CY 18 में जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट थी वो 2.7 बिलियन रुपीज़ थी, जो कि 19 में CY 19 में कम होकर 2.5 बिलियन रुपीज़ रही CY 20 के अंदर, क्योंकि सेल्स के अंदर मैसिव डिक्लाइन है। यही वजह है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो उसके अंदर भी एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन जो है वो देखा जा सकता है। उसके बाद जो कैलेंडर ईयर जो है 19 का कैलेंडर ईयर 21 का जो पहला क्वार्टर है उसमें अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 710 मिलियन रुपीज़ की जो है वो रिकॉर्ड की गई। एडमिन एक्सपेंसेस आप देख सकते हैं कि CY 18 में 2.3 बिलियन रुपीज़ के थे, फिर उसके बाद CY 19 के अंदर 2.5 बिलियन रुपीज़ के रहे, CY 20 के अंदर 1.8 बिलियन रुपीज़ के रहे, जबकि फर्स्ट क्वार्टर CY 21 के अंदर जो एडमिन एक्सपेंसेस हैं आप देख सकते हैं कि तकरीबन 666 मिलियन रुपीज़ तक जो है वो रिकॉर्ड किए गए, जबकि अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप देख सकते हैं कि अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस CY 18 में 154 मिलियन रुपीज़ के थे, जबकि पहले क्वार्टर की अगर हम बात करें फर्स्ट क्वार्टर CY 21 में तो जो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो तकरीबन 42.46 मिलियन रुपीज़ तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया। अदर इनकम की अगर हम बात करें तो ना सिर्फ पाक सुजुकी बल्कि दीगर जो इस सेक्टर के अंदर जो कंपनीज़ मौजूद हैं वो भी अदर इनकम के जो मद में है बहुत एक मैसिव जो है अमाउंट जो है वो जनरेट करते हैं अदर इनकम में। इस वक्त अगर हम PSMC की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि CY 18 में जो अदर इनकम थी वो तकरीबन 566 मिलियन रुपीज़ की थी, जो कि CY 19 में कम होकर 222 मिलियन रुपीज़ रही, जबकि CY 20 के अंदर अगेन मैसिव जंप अदर इनकम में 222 मिलियन रुपीज़ की जो अदर इनकम थी CY 19 में वो CY 20 में बढ़ के 704 मिलियन रुपीज़ तक जो है पहुँच गई, जबकि महज पहला क्वार्टर जो है कंपनी ने डिस्क्लोज किया है CY 21 का, इसमें ऑलरेडी कंपनी जो अदर इनकम है वो 619 मिलियन रुपीस की जो है वो बुक कर चुकी है। जबकि फाइनेंस कॉस्ट के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो आप देख सकते हैं CY 18 में 362 मिलियन रुपीस की जो है फाइनेंस कॉस्ट थी, जो कि CY 19 में बढ़ के 2 अरब रुपीस तक जो है वो पहुंच गई, जबकि CY 20 में जो फाइनेंस कॉस्ट थी वो 2.6 अरब रुपए तक जो है वो पहुंच गई, जबकि फर्स्ट क्वार्टर CY 21 में जो फाइनेंस कॉस्ट कंपनी ने डिस्क्लोज की है वो है 250 मिलियन रुपीस की। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो इस वक्त आप देख सकते हैं CY 18 में PSMC का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो अराउंड 1.29 बिलियन रुपीस का था, जो कि CY 19 में जो है लॉस के अंदर कंपनी पहुंच गई, यानी कि 2.9 बिलियन रुपीस का जो है लॉस आफ्टर टैक्स जो है वो कंपनी ने डिस्क्लोज किया CY 19 में, जबकि CY 20 में जो लॉस आफ्टर टैक्स है उसमें कुछ कमी जो है वो देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं कि CY 20 के अंदर जो कंपनी का लॉस आफ्टर टैक्स था वो कम होकर 1.58 बिलियन रुपीस तक जो है वो आ गया, जबकि अगेन फर्स्ट क्वार्टर CY 21 के अंदर दोबारा से कंपनी जो है वो प्रॉफिट के अंदर आई, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है अब तक का पहले क्वार्टर का इस कैलेंडर ईयर 21 का वो तकरीबन 777.86 मिलियन रुपीस तक जो है वो कंपनी डिस्क्लोज कर चुकी है। जबकि अर्निंग पर शेयर के हिसाब से अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं जो कंपनी का EPS था CY 18 में
15.77 تھا، جبکہ CY19 میں جو LPS یعنی کہ لاس پر شیئر تھا وہ تھا 35.49 کا، جو کہ CY20 میں کم ہو کے LPS جو ہے یعنی کہ لاس پر شیئر 19.31 تک جو ہے وہ آ گیا، جبکہ اگین کمپنی کا جو باٹم لائن ہے وہ مثبت زون میں آیا، پازیٹیو ٹیریٹری میں آیا۔ فرسٹ کوارٹر CY21 کے اندر کمپنی کی جو EPS رہا، ارننگ پر شیئر رہا، وہ رہا 9.45 روپے کا۔ نیکسٹ بیلنس شیٹ کی پوزیشن آپ کے سامنے رکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں CY18 کے اندر جو کمپنی کے جو نان کرنٹ ایسٹ تھے تقریباً 17.8 بلین روپیز کے، وہ CY19 میں بڑھ کے 19.5، دین اس کے بعد CY20 میں مزید اضافہ 20.98 بلین روپیز تک جو ہے نان کرنٹ ایسٹ پہنچ گئے، جبکہ اب تک فرسٹ کوارٹر تک جو ہے CY21 تک جو نان کرنٹ ایسٹ ڈسکلوز کیے ہیں کمپنی نے وہ اس وقت 22.79 بلین روپیز کے ہیں، جبکہ کرنٹ ایسٹ کے اوپر نظر ڈالیں تو CY18 میں کرنٹ ایسٹ تقریباً 43.68 بلین روپیز کے تھے، جو کہ CY19 میں بڑھ کے 58.14 بلین روپیز تک پہنچ گئے، جبکہ CY20 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کرنٹ ایسٹ 45.71 بلین روپیز تک جو وہ آ گئے، یعنی کہ CY19 کے بعد جو ہے وہ کمی دیکھی جا سکتی ہے کرنٹ ایسٹ میں، جبکہ فرسٹ کوارٹر CY21 میں دوبارہ سے جو کرنٹ ایسٹ ہے ان میں اضافہ ہو چکا ہے، اور اس وقت جو فرسٹ کوارٹر تک جو کرنٹ ایسٹ کی پوزیشن ہے کمپنی کی وہ ہے 51.62 بلین روپیز کی، جبکہ ٹوٹل ایسٹ کی پوزیشن آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹوٹل ایکوٹی کی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں 29.2 بلین روپیز کی ایکوٹی تھی ٹوٹل CY18 میں، جو کہ کم ہو کے 25.95 بلین روپیز کی رہ گئی CY19 میں، جو کہ مزید کم ہوئی CY20 میں، اور 24.349 بلین روپیز تک جو وہ پہنچ گئی، جبکہ فرسٹ کوارٹر CY21 کی اگر ہم بات کریں تو ٹوٹل ایکوٹی میں اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو نظر آیا، 25.12 تک جو ہے وہ ٹوٹل ایکوٹی کی جو پوزیشن ہے اس وقت پہنچ گئی ہے، جبکہ نان کرنٹ لائبلٹیز کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نان کرنٹ لائبلٹیز CY18 میں 215 ملین روپیز کی تھی وہ بڑھ کے اگلے سال 515، اس کے بعد کچھ کمی CY20 کے اندر 370.93 ملین روپیز تک جو ہے وہ نان کرنٹ لائبلٹیز ریکارڈ کی گئی، جبکہ فرسٹ کوارٹر CY21 میں جو نان کرنٹ لائبلٹیز کی پوزیشن ہے PSMC کی، وہ اس میں مزید اضافہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اضافے کے بعد جو اس وقت فرسٹ کوارٹر تک جو نان کرنٹ لائبلٹیز کی پوزیشن ہے وہ ہے 924.55 ملین روپیز کی، جبکہ کرنٹ لائبلٹیز آپ دیکھ سکتے ہیں CY18 میں 32 ارب کی تھی، CY19 میں تقریباً 51.19 بلین روپیز کی، جبکہ CY20 میں 41.98 بلین روپیز تک کی جو ہے وہ کرنٹ لائبلٹیز تھی، جبکہ فرسٹ کوارٹر CY21 میں جو کرنٹ لائبلٹیز اب تک کمپنی نے جو ہے ریکارڈ کی ہیں وہ ہے 48.37 بلین روپیز، جبکہ ٹوٹل ایکوٹی اینڈ لائبلٹی کی پوزیشن بھی آپ اس وقت اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ سیلز کے اندر ایک میسو ایک زبردست ریکوری جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے اس وقت اسکرین پہ گراف میں، کہ CY18 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 120 ارب روپے تک کی جو سیلز تھی اس میں کچھ کمی CY19 میں نظر آئی، لیکن اس کے بعد میسو کمی جو ہے وہ CY20 میں آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ دین اس کے بعد فرسٹ کوارٹر کے اندر جو ہے وہ ایک میسو اضافہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایئر اوور ایئر بیسس پہ سیلز میں، ٹاپ لائن میں تقریباً 100% سے اوپر تک کا جو ہے وہ اضافہ اس فرسٹ کوارٹر CY21 میں جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اب تک شو کے آغاز میں بات کی تھی کہ آلٹو ٹاپ پرفارمر ہے ٹوٹل سیلز کی، اگر ہم بات کریں کمپنی کی جانب سے تو اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ گراف بھی دیکھ سکتے ہیں آلٹو اسٹار پرفارمر، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب تک کیلنڈر ایئر 21 میں جو سیلز کمپنی نے ڈسکلوز کی ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جنوری 21 میں جو سیلز تھی ٹوٹل تقریباً 8000 یونٹس کے قریب تھی، جس میں تقریباً 4000 کے قریب یونٹس جو ہیں وہ آلٹو کے تھے۔ اس کے بعد فروری کے مہینے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سیلز تھی وہ کچھ 8000 سے کم ہوئی، لیکن سٹل جو آلٹو کی جو سیلز ہیں وہ 4000 سے بھی جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں۔ اس کے بعد مارچ میں سیلز میں اضافہ، ٹوٹل سیلز جو ہے وہ بڑھ کے 9000 کے قریب پہنچ گئی، جبکہ
آلٹو کی جو سیلز ہیں اس میں بھی اضافہ آپ اپنے اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، جبکہ اپریل میں جو ٹوٹل سیلز ہے اس میں کچھ کمی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آلٹو کی ڈیفینیٹلی سیلز بھی کچھ کم ہوئی، کچھ سلائٹلی ڈکلائن آپ مئی کے مہینے میں بھی دیکھ سکتے ہیں سیلز میں اور آلٹو کی سیلز میں بھی، لیکن ایک سگنیفیکنٹ ڈکلائن جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جون کی سیلز میں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیلز جو ہیں 5,000 یونٹ سے بھی کم جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی، جبکہ آلٹو کی جو سیلز ہے وہ بھی 2,000 سے کم ہی رہی، جس کا اگر ٹوٹل شیئر کی اگر ہم بات کریں ٹوٹل سیلز میں جو آلٹو کا جو کنٹریبیوشن ہے سیلز میں، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ گراف میں کہ پہلے مہینے میں تقریباً 50% کے لگ بھگ تھا، دین اس کے بعد مزید اضافہ، اور اس کے بعد اراؤنڈ 48% تک جو ہے وہ 47% تک جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے آلٹو کا ٹوٹل سیلز میں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک میسیو ڈکلائن جو ہے کنٹریبیوشن میں وہ آپ جون میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی خاص وجہ جو بظاہر نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ جون میں گورنمنٹ نے جو ہے وہ بجٹ ڈسکلوز کرنا تھا، اور جس میں اینٹیسپیٹ یہی کیا جا رہا تھا کہ آٹو سیکٹر کے لیے بہت میسیو جو ہے وہ بینیفٹس ہوں گے، خاص طور پہ جو ہے وہ کمپنیز جو کہ لو سیگمنٹ کارز کے اندر یعنی کہ 1000 سی سی یا اس سے کم میں ڈیل کرتے ہیں، ان کو زیادہ جو ہے وہ بینیفٹ دیے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک اینٹیسپیشن تھی، اور ایسا ہی ہوا جب گورنمنٹ نے جو ہے فیڈرل بجٹ جو ہے 2021-22 جو ہے وہ ڈسکلوز کیا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے زبردست بینیفٹ، زبردست انسینٹیوز جو ہے وہ دیے اس سیکٹر کو، خاص طور پہ ان کمپنیز کو اگر ہم بات کریں کہ جو کہ 1000 سی سی یا اس سے کم کی کارز کے اندر جو ہے وہ ڈیل کرنی ہے، ان میں سیلز ٹیکس کے اندر میسیو جو ہے وہ کمی جو ہے وہ گورنمنٹ نے کی، ساتھ ساتھ جو ایف ای ڈی ہے اس کو ختم کیا گیا۔ تو یہ وہ کچھ پازیٹیو چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی جو مارکیٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ خاص طور پہ پاک سوزوکی موٹر کمپنی جو ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے گی، کیونکہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 4 کارز ایسی ہیں جو کہ 1000 سی سی اس سے نیچے کی سطح پہ جو ہیں، اس میں اگر ہم بات کریں پہلے نمبر پہ تو ڈیفینیٹلی آلٹو ہے جس کی میسیو کنٹریبیوشن ہے ٹوٹل سیلز میں، جس میں مزید اضافہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس انسینٹیوز کے بعد فیڈرل بجٹ میں جو انسینٹیوز دیے گئے ہیں اس میں میسیو اضافہ آلٹو کی سیلز میں جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ویگنار بھی اس کیٹیگری میں آتی ہے، دین اس کے بعد کلٹس اسی کیٹیگری میں ہے، جبکہ اس کے بعد بولان بھی اسی کیٹیگری میں، یعنی کہ لگ بھگ 4 کارز وہیکلز ایسی ہیں اس کمپنی کی جو کہ اس انسینٹیو سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گی، اور عام جو بائرز ہیں خاص طور پہ جو مڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے جن کا، ان کے لیے بہت زیادہ اس سے بینیفٹ ہوگا، کیونکہ اس کا جو بینیفٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو ہی بجٹ کے اندر گورنمنٹ نے اناؤنس کیا یہ ان انسینٹیوز کے حوالے سے، تو اس کے فوراً بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ کمپنیز نے جو ہے جو پرائسز ہیں اس کو جو ہے ریوائز کیا، پرائسز جو ہے وہ نیچے آئی، کیونکہ پرائسز کچھ کم ہوئی ہیں تو ڈیفینیٹلی جو افورڈیبلٹی کا لیول ہے وہ کچھ امپروو ہوگا، افورڈیبلٹی جو ہے وہ بہتر ہوگی کسٹمرز کی، بائرز کی۔ اور ساتھ ساتھ جو اس وقت پالیسی ریٹ ہے، پچھلے 1 سال سے جو پالیسی ریٹ ہے وہ بھی 7% کی سطح پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے برقرار رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کار فائنینسنگ جو ہے وہ بھی بہت تیزی سے جو ہے وہ اوپر آتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ تو یہ وہ کچھ پازیٹیوز ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی کمپنی کی سیلز کو جو ہے وہ پازیٹیولی جو ہے وہ ٹریگر کریں گے۔ جون میں ہم نے بتا دیا کہ بظاہر جو وجہ سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ نے جو ہے جون میں بجٹ ڈسکلوز کرنا تھا، تو جو پوٹینشیل بائرز تھے جن کو کارز خریدنی تھی خاص طور پہ اسی کمپنی کی اور دیگر کمپنیز کی، انہوں نے فی الحال ویٹ کیا تاکہ جب بجٹ ہے اس میں انسینٹیوز آئیں، تو اس کے بعد اگلے مہینے سے جو ہی بجٹ جو ہے وہ نافذ ہوگا اس کے بعد سے جو ہے وہ جو کارز ہیں ان کو پرچیز کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک جو ذرائع سے جو نمبرز آ رہے ہیں ویہیکلز کی سیلز کے، اس میں میسیو اضافہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، خاص طور پہ پاک سوزوکی کی اگر ہم بات کریں تو ان کنفرمڈ ذرائع سے جو نمبر سامنے آ رہے ہیں
کیونکہ ابھی تک پاما نے نمبرز ریلیز نہیں کیے، لیکن ان کے مطابق جو سیلز ہیں پاک سوزوکی کی ہسٹوریکل سطح پہ اس وقت پہنچ گئی ہیں۔ 15,000 سے زیادہ یونٹس جو ہے وہ کمپنی فروخت کرنے میں کامیاب رہی ہے جولائی کے مہینے میں۔ تو یہ وہ امپیکٹ ہے جس کا جو ہے نا تذکرہ میں نے کیا کہ کیوں جون کے اندر جو ہے وہ کمپنی کی سیلز کے اندر اتنا ڈکلائن جو ہے وہ دیکھنے کو ملا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بائرز تھے پوٹینشیل، وہ ویٹ کر رہے تھے کہ بجٹ ہے، اس کے بعد جو ہی بجٹ جو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی، اس کے بعد اپنی اپنی کاس کے آپشنز کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جولائی کے اندر جس طرح پاک سوزوکی ہے، دیگر اور کمپنیز جو ہیں ڈیفینیٹلی ان کی بھی سیلز جو ہیں وہ بہت پازیٹیو رہنے کی جو ہے وہ توقع کی جا رہی ہے مارکیٹ پارٹیسپینٹس کی جانب سے۔ گراس پروفٹ کی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں گراس پروفٹ، گراس مارجن جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں CY18 کے بعد جو ہے گراس پروفٹ CY19 میں کچھ کم ہوا، پھر CY20 کے اندر مارجنز امپروو ہونے کے ساتھ گراس پروفٹ جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوا۔ اور اب جو فرسٹ کوارٹر CY21 کے جو ریزلٹس کمپنی نے ڈسکلوز کیا، اس کے مطابق گراس پروفٹ کے اندر جو ہے زبردست اضافہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ جو مارجنز ہے وہ بھی اب 4% سے بڑھ کے جو ہے تقریباً 6% کی سطح تک جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں، یعنی کہ ایک اچھی خاصا اضافہ نہ صرف گراس پروفٹ میں بلکہ کمپنی کے گراس مارجنز میں بھی جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ جہاں گراس مارجنز کمپنی کے امپروو ہوئے ہیں، وہیں کمپنی کے نیٹ مارجنز کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیٹ مارجنز بھی جو ہے وہ امپروو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ CY18 میں اگر ہم دیکھیں تو جو پروفیٹیبلٹی تھی، جو باٹم لائن تھی کمپنی کی، وہ اتنی زیادہ بہتر نہیں تھی، اور مارجن جو تھے نیٹ مارجنز وہ بھی کوئی زیادہ نہیں تھے CY19 کے اندر، اور ساتھ ساتھ CY20 کے اندر جو ہے کمپنی جو ہے وہ لاس بک کرتے ہوئے نظر آئے، جس کی وجہ سے نیٹ مارجنز بھی ریڈ زون میں رہے۔ لیکن CY20 کی اگر ہم بات کریں تو جو لاسز ہیں کمپنی کے وہ کچھ کم ہوئے، ساتھ ساتھ جو نیگیٹو مارجن ہے نیٹ مارجن وہ بھی کچھ کم ہوئے، ساتھ ساتھ ٹرن اراؤنڈ ہوا، کمپنی دوبارہ سے پروفیٹیبلٹی کے اندر آئی فرسٹ کوارٹر CY21 میں، جس میں نہ صرف نیٹ پروفٹ کمپنی نے بک کیا، ساتھ ساتھ نیٹ مارجن جو ہے وہ بھی پازیٹیو زون کے اندر جو ہے وہ آ گئے۔ فرسٹ کوارٹر کی خالی اگر ہم بات کریں، فرسٹ کوارٹر CY21 کی کمپیریٹیولی فرسٹ کوارٹر CY20 سے اگر ہم کمپیئر کریں تو اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا ہی زبردست کم بیک کیا ہے کمپنی نے۔ CY20 کے اندر جو فرسٹ کوارٹر میں کمپنی کی جو سیلز تھی وہ تھی تقریباً 17.7 بلین روپیز کی، جو کہ اب بڑھ کے فرسٹ کوارٹر CY21 میں تقریباً 36 بلین روپیز تک جو ہے پہنچ گئی، یعنی کہ 100% سے بھی زیادہ کا اضافہ جو ہے وہ سیلز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جبکہ نیٹ پروفٹ کی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاسٹ ایئر یعنی کہ CY20 میں جو فرسٹ کوارٹر تھا اس میں کمپنی جو ہے وہ لاس میں رہی، تقریباً 941 ملین روپیز کا جو ہے وہ کمپنی نے لاس بک کیا، جبکہ اس سال فرسٹ کوارٹر CY21 کے اندر کمپنی جو ہے 778 ملین روپیز کا جو ہے وہ پروفٹ جو ہے وہ ڈسکلوز کرنے میں کامیاب رہی۔ گراس مارجن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گراس مارجن CY20 فرسٹ کوارٹر میں 3% پہ تھے وہ اب بڑھ کے جو ہے فرسٹ کوارٹر CY21 میں 6% کی سطح پہ آ گئے ہیں، جبکہ نیٹ مارجن جو کہ نیگیٹو ٹیریٹری میں تھے -5% فرسٹ کوارٹر CY20 میں، وہ اب امپروو ہو کے 2% پہ آ گئے ہیں فرسٹ کوارٹر CY21 میں، یعنی کہ اب تک جو پہلا کوارٹر کمپنی نے جو کہ ڈسکلوز کر چکی ہے اس میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کمپنی کی نہ صرف جو ریونیو ہے جو کہ ٹاپ لائن ہے وہ اس میں میسو اضافہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، ساتھ ساتھ کمپنی کے جو مارجنز ہیں گراس مارجنز ہوں یا نیٹ مارجنز ہوں دونوں میں بہتر اضافہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ فیوچر پروسپیکٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جیسا کہ
کہا جا سکتا ہے کہ کمپنی کی جو نیچر ہے اس سیکٹر کی اگر ہم کہیں جو نیچر ہے وہ سکلیکل ہے، نہ صرف آٹو اسمبلرز کی اگر ہم بات کریں بلکہ سیمنٹ سیکٹر ہے، اسٹیل سیکٹر ہے، یہ وہ کچھ سیکٹر ہیں جو کہ جن کا ڈائریکٹ ایک ریلیشن، ایک بڑا ہی پازیٹیو کو ریلیشن ہے اوور آل اکانومی کی جو پرفارمنس ہے اس کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ جب اکانومی بہتر پرفارم کرتے ہوئے نظر آتی ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف آٹو سیکٹر بلکہ سیمنٹ اور سٹیل سیکٹر بھی بہتر پرفارم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی حوالے سے اگر ہم اسی تناظر میں کمپنی کے فیوچر پروسپیکٹس دیکھیں تو جو لو انٹرسٹ ریٹ ہیں وہ ڈیفینیٹلی ایک بھرپور سپورٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے رہیں گے کمپنی کو۔ کمپنی کی جو سیلز ہے اس میں اضافہ اسی طرح ہوتا رہے گا۔ پچھلے ایک سال سے اگر ہم دیکھیں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو پالیسی ریٹ ہے اس کو 7% پہ جو ہے وہ برقرار کیے ہوئے ہے۔ مزید ریسنٹلی جو مانیٹری پالیسی کے حوالے سے جو اناؤنسمنٹ تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ 7% پہ جو ہے پالیسی ریٹ کو برقرار رکھا، اس میں جو گورنر ہے اسٹیٹ بینک ان کا کہنا تھا کہ جس طریقے سے جو 4th ویو ہے کووڈ-19 کی وہ اس وقت ملک میں آ چکی ہے، اس کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، جو نئے کیسز ہیں وہ تیزی سے سامنے آ رہے ہیں، پازیٹیوٹی ریٹ اوپر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ وہ کچھ ایسے پوائنٹس تھے جن کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پالیسی ریٹ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے 7% پہ برقرار رکھا گیا۔ ساتھ ساتھ جو فیوچر گائیڈ لائنز دی گئی وہ یہی تھی کہ ان کیس اگر یہاں سے جو ہے کیسز میں کمی آتی ہے، اکنامک گروتھ تیزی سے جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ انفلیشن جو ہے وہ بڑھتی ہے، تو اس حساب سے جہاں جہاں نیڈ ہوگی، ضرورت ہوگی، اس حساب سے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھائے گا۔ لیکن جو انٹرسٹ ریٹ میں اضافے کا عمل ہوگا وہ انتہائی گریجول ہوگا، یعنی بہت تیزی سے جو ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھائے گی۔ لیکن فی الحال اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ جس طریقے سے پورے ملک میں اس وقت 4th ویو جو ہے وہ کووڈ-19 کی آئی ہوئی ہے، کیسز میں اضافہ ہوا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ مزید کتنا عرصہ جو ہے اسٹیٹ بینک جو ہے انٹرسٹ ریٹ کو جو کہ اس وقت 7% پہ ہے پالیسی ریٹ کو، مزید کتنے عرصے تک جو ہے اسی ریٹ پہ جو ہے وہ ہولڈ کرتی ہے۔ جیسا کہ کہا کہ بذات خود ان کا کہنا ہے کہ 4th ویو جو ہے کووڈ کی آئی ہے اور اس صورتحال میں انٹرسٹ ریٹ کو جو ہے وہ اسی سطح پہ برقرار رکھا جائے گا۔ اگر سینیریو ایسا ہی رہا کہ کچھ جو ہے وہ کیسز اسی طرح آتے رہے تو ڈیفینیٹلی اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے پالیسی ریٹ کو مزید کچھ عرصے تک جو ہے کرنٹ لیولز پہ جو ہے وہ برقرار رکھ سکتا ہے، جس کا بہت زیادہ پازیٹیو امپیکٹ ہوگا آٹو سیکٹر کو، اور اس سے جو ہے ڈیفینیٹلی جو پاک سوزوکی موٹر کمپنی کی جو سیلز ہیں وہ بھی بہت زیادہ پازیٹیولی جو وہ امپیکٹ ہوں گی، کیونکہ بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ لیز کے اوپر کار کو جو ہے اگر ہم دیکھیں فائنینس کراتے ہیں بینک سے، فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے فائنینس کرا کے جو اپنی جو کارز ہیں، اپنی جو من پسند کارز ہیں ان کو جو ہے وہ بائی کرتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی جتنا عرصہ انٹرسٹ ریٹ کم رہیں گے اتنے عرصے تک جو ہے جو کمپنیز ہیں آٹو سیکٹر کے اندر خاص طور پہ پاک سوزوکی وہ اسی طرح سے بھرپور فائدہ جو ہے وہ اٹھاتی رہے گی۔ ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی جس طریقے سے جو میکروز ہیں اس کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے، جو کنزیومر کانفیڈنس ہے وہ امپروو ہوا ہے، ریمیٹنسز کا انفلو بہتر ہے، انفلیشن کافی حد تک جو ہے وہ ان ٹرمز آف نمبر ہی اگر ہم دیکھیں تو وہ کافی حد تک جو ہے وہ نمبرز اس کے سافٹ آ رہے ہیں، انفلیشن میں کمی کا جو سلسلہ ہے وہ اب بھی جاری ہے۔ لاسٹ منتھ کے اندر انفلیشن کی جو شرح تھی وہ مزید کم ہو کے 8.4% تک جو ہے وہ آ گئی۔ تو ڈیفینیٹلی اس سے جو اگر ہم بات کریں جو ڈسپوزیبل انکم ہے لوگوں کی اس میں جو ہے وہ اضافہ جو ہے ہوگا، یہ بھی پازیٹیو امپیکٹ ڈالے گا کمپنی کی سیلز میں۔ ساتھ ساتھ جو ایگریکلچرل کی اگر ہم بات کریں جو انکم ہے ایگریکلچر کے حوالے سے اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ بہتری ریکارڈ کی گئی ہے، کیونکہ آپ کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے جو کموڈٹی کی پرائسز اوپر ہیں، گورنمنٹ نے جو سپورٹ پرائسز ہیں ان میں جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ کیا، جس کی وجہ سے جو لوگ ایگریکلچر کے پیشے سے وابستہ ہیں ان کی ڈیفینیٹلی انکم لیولز جو ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ اوپر کی طرف آئی ہیں، یہ بھی پازیٹیو جو ہے وہ کمپنی کی سیلز پہ جو وہ امپیکٹ ڈالے گا۔ ساتھ ساتھ جو ریسنٹلی جو گورنمنٹ نے فیڈرل بجٹ جو ہے 2021-22 ڈسکلوز کیا جس میں میسو انسینٹیوز جو ہے وہ دیے گئے، جس کا فائدہ اٹھا کے عام لوگ خاص طور پہ مڈل کلاس کی اگر ہم بات کریں جو کہ ایک چھوٹی کار میں جو ہے وہ انٹرسٹ رکھتی
سکتی ہے, افورڈ کر سکتی ہے, ان میں بہت زیادہ انسینٹیوز دیے گئے, جس میں سیلز ٹیکس میں کمی کرنا اور ایف اے ڈی کو ریموو کرنا, جس کی وجہ سے کئی کمپنیز نے جو پرائسز ہیں ان کو جو ہے وہ ریڈیوس کیا تاکہ عام لوگوں کا جو افورڈیبلٹی لیول ہے وہ مزید بہتر ہو سکے. تو یہ چیز بھی, یہ ایلیمنٹ بھی کمپنی کو جو ہے وہ بہت زیادہ پازیٹیولی جو ہے وہ امپیکٹ ڈالے گا. ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ڈی ویلیویشن کی, تو ڈیفینیٹلی ریسنٹلی جو ڈی ویلیویشن ہوئی ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ کمپنیز اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کتنا جلد جو ہے وہ پاس آن کرتی ہیں. لیکن اس سے اگر ہم یوں بھی دیکھیں کہ جو امپورٹڈ کارز ہیں ان کی جو افورڈیبلٹی کا لیول ہے وہ مزید خراب ہوگا, ان کی جو پرائسنگ ہے وہ مزید اوپر آئے گی. اگر ہم کمپیریٹیولی اگر ہم دیکھیں آلٹو کے حوالے سے, تو اس وقت جو آلٹو جو مینول ہے تقریباً 1.1 ملین کے آس پاس جو ہے وہ اویلیبل ہے, جبکہ اسی کو اگر ہم کمپیئر کریں جو امپورٹڈ آلٹو ہے اس کی جو قیمت ہے وہ کہیں زیادہ ہے, تقریباً 1.5 ملین روپیز سے 1.79 ملین روپیز تک کی رینج کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنٹ آپشنز اویلیبل ہیں. یعنی کہ اس سے اگر ہم دیکھیں تو فی الحال افورڈیبلٹی مزید بہتر جو ہے وہ نظر آتی ہے. لیکن ڈیفینیٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ کمپنی جو ہے وہ کتنا مزید ہولڈ کرتی ہیں پرائسز کو کہ جو اضافہ ہے اس کو, لیکن فی الحال ڈیفینیٹلی عام جو عوام ہے, جو کنزیومرز ہیں, وہ فی الحال جو انسینٹیوز ہیں ان کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پہ کمپنی کی جو شیئر پرائس کی موومنٹ ہے کہ کس طریقے سے کمپنی کی جو شیئر پرائس ہے وہ اس کے اندر جو ہے اتار چڑھاؤ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹاپ لگا, جو پیک تھا پی ایس ایم سی کا 900 روپے کے قریب, یہ وہی لیول تھا جن لیول کے اوپر مارکیٹ کا یعنی کہ بینچ مارک KSE 100 انڈیکس کا بھی ٹاپ لگا تھا, اور اس کے بعد مارکیٹ بھی تیزی سے نیچے آئی, اور ساتھ ساتھ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاک سوزوکی موٹر کمپنی کا جو شیئر ہے وہ بھی بہت تیزی سے نیچے آیا, کیونکہ ان میں اکنامک مسائل جو ہیں وہ بہت تیزی سے آئے تھے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی جو سطح تھی وہ انسسٹینیبل لیول تک پہنچ گئی تھی, میسو ڈیویلیشن ہوئی, اسٹیٹ بینک نے جو ہے اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ بڑھانا شروع کیا, جس کی وجہ سے جو ہے جو اکنامک ایکٹیویٹیز تھی وہ کانٹریکٹ ہونا شروع ہوئی, جس کا امپیکٹ جو ہے ڈیفینیٹلی کمپنیز کی پروفیٹیبلٹی کے اوپر جو ہے وہ نیگیٹیولی پڑا. یہی وجہ ہے کہ جو شیئر پرائس ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے میسو ڈکلائن نظر آ رہا ہے. اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ریڈ لائنز ہیں یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ان ریٹس پہ جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کیا, جبکہ اس کے بعد جو بلو لائنز ہیں, بلو ورٹیکل لائنز ہیں, وہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ ان ریٹس پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ میں کمی کی. جو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب انٹرسٹ ریٹ میں جو ہے وہ اضافہ کیا اس کے بعد جو ڈکلائن ہے شیئر پرائس کے اندر کلیئرلی ویزیبل ہے, گراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اکانومی کو سپورٹ کرنے کے لیے کووڈ-19 کے سنیریو میں جب انٹرسٹ ریٹ کے اندر کمی کی گئی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شیئر پرائس ہے پی ایس ایم سی کی, پاک سوزوکی موٹر کمپنی کی, اس میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوتے ہوئے نظر آیا. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جو شیئر پرائس کی پرفارمنس ہے اس میں مزید کس حد تک اضافہ ہو سکتا ہے, کیونکہ فی الحال جو چیزیں جو نظر آ رہی ہیں اپارٹ فرام کووڈ-19 بہت زیادہ فیوریبل نظر آ رہی ہیں اس سیکٹر کے لیے, خاص طور پہ پی ایس ایم سی کے لیے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ شیئر پرائس میں نظر آتا ہے یا نہیں. آخر میں آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹاک اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کمپنی کا جو ٹکر ہے پی ایس ایکس میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں 52 ویک ہائی لو آپ دیکھ سکتے ہیں, کمپنی کے آؤٹ اسٹینڈنگ شیئرز کتنے ہیں, کمپنی کا فری فلوٹ کتنا ہے, مارکیٹ کیپ کتنا ہے, اور لیوریج پہ جو اوپن پوزیشنز ہیں چاہے وہ فیوچر میں ہو, ایم ایف ایس میں ہو یا ایم ٹی ایس میں ہو, وہ اس وقت کتنی پوزیشن ہے وہ بھی آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں. فی الحال اسی کے ساتھ آپ سے چاہوں گا اجازت, انشاءاللہ اب اگلے جمعے ایک نئی کمپنی کے ساتھ جو ہے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ فہد حسین کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.